अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है, बहुत लॉन्ग है। ये कब ख़त्म होगी मुझे भी नहीं आइडिया है, लेकिन नावल बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी सी है और अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। हमारी नावल का नाम है गमे इश्क के हिसार में और इसकी मुसन्निफ़ा है अबीरा हसन और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स चल रहे हैं नावल में। माजी का दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सा लग रहा है सुनने में, रीड करने में। अभी आज हम लोग क्या रीड करेंगे ये देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। यार, हाँ यार बोले। उफ, एक तो इस घर में न जाने क्या मसला है कि कॉल पर किसी से भी बात नहीं हो पा रही। अब भी आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही। अच्छा रुके, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो तेज़ी से बोलता हुआ कार्डलेस फ़ोन लेकर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था और घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से कुछ ही दूर खड़े होकर फ़ोन पर बात करने लगा। ये घर उसके पापा के जमात के एक साथी का था जिसका ताल्लुक़ पेरिस से था। ये साथी उसके पापा से बहुत प्यार और उनकी इज़्ज़त करता था। वो अरहम मलिक के साथ ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक में जमातों पर गया था, बल्कि वो अरहम साहब के साथ हज की सआदत भी हासिल कर चुका था। तभी अरहम साहब के एक फ़ोन पर वो उनके बेटे की पेरिस में आमद का सुनते ही ना सिर्फ खुद एयरपोर्ट पर अरकम को रिसीव करने गया था, बल्कि उसने बसद असरार अपना घर भी अरकम को रहने के लिए दिया था। खुद दूसरे घर में रहता था। अच्छा, तो आपको इस बात का डर लग रहा है कि मुझ पर कोई आशिक न हो जाए। हाँ, कम ऑन यार, अब ऐसे भी मत कहें। मैं कौन सा इतना हसीन शख्स हूँ? मुझसे बेहतर बल्कि बेहतरीन लोग इस दुनिया में पड़े हैं। मुझ में कौन से सरख़ाब के पर हैं लगे हैं। और अब तो दो जगह मेरी बुकिंग भी हो चुकी है। मेरी दोनों मोहतरमाओं से मुझे फ़ुर्सत मिले तो मैं किसी और तरफ देखूँ। अब भला मुझ जैसे दो बीवियों वाले बंदे में कौन इंटरेस्ट लेगी? उफ़, आपका गुस्सा सच्ची रिना। नूर के साथ रहते हुए आप पर उन्हीं का असर पड़ता जा रहा है। हाँ, अच्छा बाबा, ओके, नो छेड़छाड़, ट्रस्ट मी, अब नहीं करूँगा। हाँ, तो आप मुझसे सवाल ही ऐसे ना करें ना कि मैं आपको छेड़ूँ। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरी जान, अपने दिल से सब खदशे निकाल दे। आपको पता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ आने के मकसद से आप वाकिफ़ हैं। मैं घर से इतने दिन दूर आपको और नूर को छोड़कर किस वजह से आया हूँ, आप सब जानती हैं। आज सुबह यहाँ पहुँचने के बावजूद मैं अभी सलमान मामू के पास नहीं जा सका, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर रहते हैं। अब कल सुबह ही निकलूँगा, तब भी 2-3 घंटे तक लग जाएंगे। आप बस दुआ कीजिएगा कि वो मुझे मिल जाए और मैं अपनी खाला से मिल सकूं। इस वक्त मैं खाला से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ शहरीना। मुझे अपनी असल पहचान का इल्म बहुत देर से हुआ। पापा को बहुत पहले मुझे सच बता देना चाहिए था, ताकि मैं पहले ही कोशिश शुरू कर देता। मेरे सगे बाप और माँ तो नहीं रहे, मगर इस दुनिया में उन दोनों से जुड़ा वाहिद रिश्ता यानी मेरी खाला भी हयात है। उनसे मिलकर मैं अपनी माँ का लम्स महसूस करना चाहता हूँ, ताकि अपनों के लिए तड़पते हुए मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैं ज़हनी तौर पर बेहद अकेलेपन का शिकार हो रहा हूँ। मुझे इस वक्त आप लोगों के साथ और एतमाद की ज़रूरत है शहरीना, खुसूसन आपकी, क्योंकि आप जानती है आप मेरी बीवी बाद में दोस्त और राजदा पहले हैं। आप जानती है कि मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है कि मैं नूर और आपके बीच इंसाफ कर भी पा रहा हूँ या नहीं। दादी जान अगर मुझे इतना प्रेशराइज़ नहीं करती तो मैं आपको दूसरी शादी और सौगंध का ये दुख कभी नहीं देता। नूर को ज़बरदस्ती दादी जान ने मेरी ज़िंदगी में शामिल किया है। इसमें नूर की कोई गलती नहीं, जिसकी सज़ा मैं उन्हें देता, इसीलिए मुझे उनका भी ख्याल करना पड़ता है। मगर उसका ये मतलब नहीं कि मुझे आपके दिल की हालत का अंदाज़ा नहीं है। आपके ज़र्फ़ को मैं सर झुकाकर सलाम करता हूँ। आपने वाविला करके हंगामा करने के बजाय खामोशी से अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत देते मुझे नूर के साथ बांट लिया। मगर अब मैं आपको और नूर को मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसीलिए मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल का चैन, मेरी शहरीना, कभी सोचिएगा भी मत कि अब मैं मज़ीद किसी की तरफ आंख उठाकर देखूंगा। तीसरी का अरकम बात करते करते जैसे ही पलटायन, उसी वक्त उसके घर के आगे खड़ी उसकी गाड़ी को चिकनी सतह वाली सड़क से फिसलाकर आती एक दूसरी गाड़ी ने पीछे से ठोंक दिया था। गाड़ी रॉन्ग वे में चलती हुई अचानक ही सड़क से उतरकर अरकम की गाड़ी से आ टकराई थी। ओह शिट! गुस्से से दांत पीसते हुए फ़ोन काट कर गाड़ी की तरफ बढ़ा था। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में उन दिनों गज़ब की ठंड पड़ रही थी। तभी सर्दी की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके तन पर मौजूद गर्म कोट के फर वाले कॉलर उसके कानों तक पहुंच रहे थे, जिन्हें वो अपने कानों से मज़ीद ऊंचा करता हुआ उस गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी से किसी के निकलने का इंतज़ार करने लगा कि गाड़ी ठोकने वाला ड्राइवर अभी गाड़ी से बाहर
آ کر دیکھے گا کہ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، مگر اس کا انتظار ہی رہا اور کافی دیر کوئی بھی باہر نہیں آیا تو ارحم نے گاڑی کا شیشہ بجانا شروع کیا۔ ہے اوپن دا ڈور مین، غصے میں زور زور سے گاڑی کا شیشہ بجاتے ہوئے بولا، مگر اس کالے شیشوں والی گاڑی کے اندر موجود کسی بہت ہی ڈھیٹ شخص نے ابھی دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن ارقم بھی غصے کی وجہ سے ڈھیٹ بنا شیشہ بجاتا رہا تھا۔ تبھی اچانک سفید بالوں اور سفید رنگت والے ایک بالکل برف جیسے چٹے شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے غصے سے باہر کھڑے ارقم کو دیکھا تھا، جبکہ گاڑی کے اندر نظر پڑتے ارقم نے لاحول پڑھتے ہوئے تیزی سے اپنی آنکھیں چرائی تھی۔ اندر اس سفید چٹے انگریز کے ساتھ ایک ایشین لڑکی نہایت بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی۔ اس کے کالے لمبے سلکی کالے بال بکھر کر منتشر ہو رہے تھے، ہونٹوں پر موجود لپسٹک پھیل کر ہونٹوں کے اطراف چہرے پر جا بجا لگی ہوئی تھی۔ لڑکی کے تن پر موجود ٹاپ کا گلا اس کے کندھوں سے نیچے اترا ہوا تھا، جسے وہ لڑکی ارقم پر نظر پڑتی ہاتھ سے سمیٹ کر اوپر کرنے لگی تھی۔ ارقم شادی شدہ تھا اور گاڑی کے اندر ایک نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اندر موجود دونوں لڑکا لڑکی کس شرمناک فعل میں مصروف تھے۔ واٹس دا پرابلم مین؟ کیوں ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ سفید براق بالوں والا ایک دم سفید چٹا لڑکا گاڑی سے باہر نکلتے منہ بنا کر بولا۔ لڑکی کی ہی لپسٹک اس لڑکے کے بھی ہونٹوں اور چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی آواز کی لڑکڑاہٹ سے لگ رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ تم نے میری گاڑی کو ٹھونک دیا ہے مسٹر، اور پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں کیوں ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ ارقم اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اوہ اچھا، بتاؤ کتنے یوئرز کا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ یہ لو اور دفع ہو جاؤ، ہمیں ڈسٹرب مت کرنا اب۔ وہ سفید شکل کا لڑکا اپنے والیٹ میں بنا گنے رقم نکال کر ارقم کے ہاتھ میں تھماتا ہوا بولا۔ ارقم کو اس کے انداز پر شدید طیش آیا تھا، مگر وہ پرائے ملک میں ایک شرابی کے ساتھ الجھ کر کوئی سین کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رقم سے صرف گاڑی کی مرمت کے لیے رقم لے کر باقی نوٹ اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں ہے، انگلی اٹھا کر اس سفید چٹے لڑکے کو وارن کرتا ہوا بولا۔ تبھی اندر گاڑی موجود لڑکی، جو اس دوران ارقم کو دیکھ رہی تھی، جلدی سے اپنا کوٹ پہنتے باہر نکل آئی اور ارقم کے برابر میں جا کھڑی ہوئی۔ کیا آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ وہ ارقم کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے اردو میں بولی تھی۔ ارقم اسے اردو بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ کم ہیئر بیبی۔ ریڈز؟ وہ سفید چٹا شخص ریڈز نام کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پچکار کر بولا۔ تبھی وہ لڑکی ایک جھٹکے سے اس انگریز کی طرف گھومی تھی۔ شٹ اپ سینڈی، تم مجھے لانگ ڈرائیو کا بول کر اپنے ساتھ لائے تھے اور پھر زبردستی بدتمیزی پر اتر آئے۔ تم جانتے ہو کہ شادی سے پہلے میں تمہارے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتی، تو مجھے فورس مت کیا کرو۔ میں جا رہی ہوں اور اب مجھ سے جب بھی ملنا ہو پورے ہوش حواس ملنا۔ غصے سے بولتی ہوئی دوبارہ ارقم کی طرف پلٹی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، اس وقت میں پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ میری گاڑی میرے فرینڈ کے گھر کے باہر ہی کھڑی رہ گئی ہے۔ ایک بار پھر ارقم کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہوئے لجاجت سے بولی تھی۔ ارقم نے ایک نظر غصے سے پیچتاب کھاتے اس لڑکی کے بوائے فرینڈ کو دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے گھر کے گیٹ کو پار کر کے اندر چلا گیا۔ لڑکی مایوس ہو کر پلٹتی اس سے پہلے ہی وہ اندر سے باہر آیا اور باہر سے گھر کا گیٹ لاک کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی بھی مسکرا کر اس کے پیچھے پیچھے ہی گاڑی تک گئی تھی اور ارقم کے بیٹھتے ہی خود بھی دوسرا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ ہی اندر بیٹھ گئی۔ ارقم نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ میرا نام رادیہ عبدالرحمن ہے، یہاں پر سب لوگ مجھے ریڈز بلاتے ہیں۔ میرا تعلق یمن کے دارالحکومت صنعا سے ہے۔ میرے ماما پاپا بھی وہیں سے ہے، مگر سالوں سے میری فیملی یہیں پیرس میں مقیم ہے۔ یہاں میں اپنی موم اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے پاپا بزنس کے سلسلے میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، کچھ سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میرے پاپا یہاں کے بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے بعد اب میرا بھائی ان کا بزنس سنبھالتا ہے۔ ماما ہاؤس وائف ہے اور میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں یونیورسٹی آف پیرس سے اپنا گریجویشن کر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں ارقم کو اپنے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھی، بنا یہ جانے کہ وہ اسے سننے میں انٹرسٹڈ تھا بھی یا نہیں۔ اس کی باتیں بیزاری سے سنتا ہوا لب سیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے یہ بلا کی خوبصورت مگر بے حد بے باک سی لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا مجھے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں کمبل ہوئے جا رہی تھی۔ میرا نام ارقم ملک ہے، میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں، شادی شدہ ہوں، یہاں ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ارقم نے مختصراً اپنا تعارف دیا، مگر نہ جانے کیوں ارقم کی بات سن کر اچھل پڑی۔ واٹ آر یو سیریس؟ یو آر میریڈ؟ واٹس یور ایج؟ وہ ارقم کی شادی کا سن کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ 25۔ وہ پھر سے مختصراً بولا۔ انٹرسٹنگ، تم کہیں سے 25 کے لگتے تو نہیں، بے حد اسمارٹ اینڈ ہینڈسم ہو اور نہ ہی شادی شدہ لگتے ہو۔ یہ جو میرا بوائے فرینڈ سینڈی ہے 30 سال کا ہے اور مجھ سے پورے 11 سال بڑا ہے۔ میں بھی 19 سال کی ہوں، مگر سینڈی نے جب کہا کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں نے اس کا
بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ حالانکہ میرے ہم عمر کلاس میٹس اور کچھ فرینڈس بھی مجھ میں انٹرسٹڈ تھے، مگر سینڈی ان سب سے تھوڑا ڈیسنٹ ہے۔ اور خیر میری بات چھوڑو، تم بتاؤ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ وہ ارکم کے وجیح چہرے پر پھیلی بیزاری کو دیکھتے ہوئے فوراً بات بدل کر بولی، لسن، مجھے تمہاری لو لائف جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی تم میرے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرو۔ میرے پرسنلز جاننے کے بجائے مجھے جلدی سے اپنا ایڈریس بتاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر واپس اپنے گھر جاؤں۔ میں تمہاری طرح راتوں کو لانگ ڈرائیو انجوائے نہیں کر سکتا، کافی مصروف بندہ ہوں اور مجھے ابھی کافی سارے کام ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی رادیہ عبد الرحمن کو غصے سے جھڑک کر رکھ دیا تھا، کیونکہ رادیہ نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ 2 بیویوں رکھنے کے باوجود ارکم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، تبھی اسے ہر کسی کا اولاد کے لیے پوچھا جانے والا سوال خاصا چبھتا تھا۔ اوکے جسٹ چل، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ میں جسٹ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، تمہیں نہیں بتانا تو مت بتاؤ۔ ارکم کو بھڑکتے دیکھ کر تحمل سے سیز فائر کے سے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اس نے ارکم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ڈھیر سارے ٹشوز اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کرتے ارکم کو اپنا ایڈریس بتایا، جو کم سے کم بھی ابھی مزید 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ارکم نے کوفت سے اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے کے ساتھ ایک سرسری نظر اپنے ہونٹ اور چہرے سے لپسٹک صاف کرتی اس لڑکی کو دیکھا جو رات کے 2 بجے بھی گھر سے باہر رہ کر اتنی پرسکون تھی جیسے یہ رات نہیں بلکہ دن کا وقت ہو۔ نہ جانے یہ کون سے درجے اور مزاج کے مسلمان تھے جو آزادی کے نام پر اپنی پہچان اور دینی اقدار کو بھی بھلا چکے تھے۔ ارکم نے تعصب سے سوچتے ہوئے پھر اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پیرس وقت کے حساب سے پاکستان کے 3 گھنٹے پیچھے تھا۔ اس وقت اگر پیرس میں رات کے 2 بجے تھے تو پاکستان میں اس وقت صبح کے 5 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ شرینہ نے اسے فجر کے وقت یعنی آدھے گھنٹے پہلے کال کیا تھا اور وہ اس سے بس 15 منٹ ہی بات کر پایا تھا۔ اس کے بعد اسے نور سے بھی بات کرنی تھی، مگر اس لڑکی اور اس کے ساتھی کی وجہ سے نہ وہ شرینہ سے ڈھنگ سے بات کر سکا تھا اور نہ ہی نور کو کال کر سکا تھا، جس پر نور نے یقیناً اب اس سے ناراض ہو جانا تھا، کیونکہ وہ شوہر کی ذرا سی بے توجہی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ خاص کر شرینہ کے سامنے شوہر کے ہاتھوں خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر نور اس چیز کو اتنا دل پر لے لیتی تھی کہ اس کے بعد وہ ارحم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی خاموشی سے شوہر کو گھائل کرنے کا فن جانتی تھی۔ بے شک وہ شرینہ کی بے حد عزت کرتی تھی، اس کے ساتھ پیار محبت سلوک سے رہتی تھی، مگر شرینہ کے سامنے ارکم ملک کی خود پر ذرا سی بھی کم توجہ نور کو اس قدر دل گرفتہ اور آزردہ کر دیتی تھی کہ اس کے بعد وہ گھنٹوں اکیلے اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ پھر وہ ہوتی تھی اور اس کے آنسو جو ارکم کی برداشت سے باہر کی چیز تھے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں نور کا بری طرح عادی ہو گیا تھا۔ نور کی خوبصورتی اور شوخ و چنچل فطرت ایسے 2 ہتھیار تھے جنہوں نے ارکم ملک کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شرینہ کی موجودگی میں یہ دوسری شادی اسے کبھی بھی شرینہ سے ہٹ کر اپنی دوسری بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی، مگر اس کا یہ اندازہ شادی والے دن ہی نور کو دلہاپے کے خوبصورت روپ میں دیکھ کر بری طرح غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پل کو نور کی خوبصورتی میں کھو کر شرینہ سمیت جیسے خود کو بھی فراموش کر گیا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ شرینہ خوبصورت نہیں تھی، وہ بھی بے حد خوبصورت تھی، کیونکہ شرینہ کی امی کا تعلق پٹھان فیملی سے تھا۔ وہ مردان کی رہنے والی ایک بے حد حسین پٹھان خاتون تھی۔ شرینہ بھی ناک نقشے اور رنگ و روپ کے لحاظ سے بالکل اپنی امی جیسی تھی، بے حد حسین تھی، تبھی تو اسے ارحم ابتسام ملک کے اکلوتے اور حسین و جمیل بیٹے ارکم ملک، جس کی خوبصورتی کے پورے خاندان میں چرچے تھے، جو اپنے پیارے اخلاق اور شکل صورت کی وجہ سے سب کا منظور نظر تھا، ہر کوئی اسے اپنے فرزندے میں لینا چاہتا تھا۔ اسی خوبصورت وجیح ارکم ملک کے لیے پورے خاندان کی لڑکیوں میں سے شرینہ کو چنا گیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نور بھی شرینہ سے کسی طور کم نہیں تھی۔ ارکم کو دوسری شادی کے وقت ہی پاپا نے سمجھا دیا تھا کہ اب اس پر بے حد مشکل ذمہ داری آ پڑی ہے۔ شرینہ کے سوا ایک اور لڑکی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن چکی ہے، اور اب اسے دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ توجہ نہیں دینا، کہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف اور ناانصافی کے لیے اللہ اس سے سوال کرے گا۔ اسی لیے ارکم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دونوں بیویوں سے مساوی سلوک کرے، ان سے انصاف کر سکے۔ اس نے دونوں بیویوں کے لیے دن سلیکٹ کیے ہوئے تھے۔ ہفتے کے 3 دن وہ شرینہ کے اور 4 دن نور کے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ نور کو یہ واضح اندازہ ہو سکے کہ اس کی خوشنودی کے لیے وہ شرینہ سے 1 دن زیادہ اسے دیتا تھا۔ اگر ارکم کی پہلی بیوی شرینہ اس کی ہم خیال اور گہری دوست تھی، تو نازک اندام وہ خوبصورت سی نور ارکم ملک کے دل کا چین اور اس کے لیے باعث سکون بنتی تھی، اس لیے اسے دونوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اپنی دونوں بیویوں کے متعلق سوچتے ہوئے مکمل راستہ طے کر چکا تھا۔ اس دوران رادیہ نے 2 بار سے
दोबारा से कोई बात नहीं की थी। शायद अरकम की डांट और अपने लिए उसके तुल्क अंदाज को देखकर उसे खुद भी अरकम से ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगा। और फिर अपना घर आती राधिया ने उसे घर के आगे गाड़ी रोकने को कहा था। गाड़ी रुकते घर की तरफ से कोई लपक के तेज़ी से गाड़ी तक आया। अरकम आने वाले का चेहरा नहीं देख सका था क्योंकि उसके बिल्कुल सामने राधिया की पीठ थी। राधिया के बाहर निकलते कोई ऊंची आवाज़ में उसे अरबी में बात करने लगा था। वो आवाज़ एक औरत की थी, शायद वो राधिया की माँ थी। अरकम उनके हाथ में जकड़े राधिया के बाजू को ही देख सका था। वो राधिया का हाथ झंझोड़ते उससे न जाने क्या कह रही थी, मगर अरकम बोल रही मैं सॉरी मगर अरहम को यकीन था कि वो इतनी रात तक घर से बाहर रहने पर बेटी को डांट रही होगी। तासुब से सर झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा था कि तभी राधिया ने उसकी साइड आकर खिड़की बचाते उसे बाहर आने के लिए कहा। वो हैरत से राधिया को देखते हुए बाहर निकला और फिर सामने खड़ी औरत पर नजर पड़ते ही वो साकित रह गया था। औरत भी उसे देखते ही जैसे अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। सफ़ा खलील ज़ेर लब बड़बड़ाया था, जैसा कि पापा ने बताया कि मैं किस किस्म के हालात में उन्हें मिला और मुझे अपने पास रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब हम अपने इस घर मलिक हाउस में मुस्तकिल रहने के लिए वापस लौटे, उस वक्त मैं 4 साल का था। इससे पहले पापा ही जाकर 1-2 दिन के लिए दादी जान से मिल आते थे। दादी जान हमारे पास वापस क्वेटा नहीं आ सकी क्योंकि दादा जान उन्हें हर बार मुख्तलिफ हिलो बहानों से टाल देते थे। मेरी वजह से अम्मी भी इन 3 सालों में ससुराल नहीं जा सकी। हाँ, उनकी अम्मी यानी पापा की सास, जिन्हें मैं हफ्सा आपी की तरह नानो कहता था, मुतअद्दिद बार हमारे घर क्वेटा आती थी। नानो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारे यहाँ आने के बाद भी वो मज़ीद 10 साल हयात रही। मैं 14 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ, मगर जब तक वो हयात रही मुझ में और आपी में उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। वो अम्मी की तरह ही मुझसे वालिहाना मोहब्बत करती थी, लेकिन दादी जान का मामला उनसे बिल्कुल जुदा था। अरकम मलिक ने कुछ पल को रुककर गहरी सांस भरते हुए दोबारा से बोलना शुरू किया। तुम लोगों ने अभी हम मेरे वालिद साहब को देखा है। मैं पैदाइशी अपने वालिद ज़ियाद इब्नुल हशीमी का हम शक्ल था और जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे नकोश मज़ीद वाज़े होते चले गए। 4 साल की उम्र तक मैं पापा से बिल्कुल अलग दिखने लगा था। पापा और मेरे नकोश में बेहद वाज़े फ़र्क नज़र आता था, जबकि हफ्सा आपी बिल्कुल पापा में मिलती थी, बल्कि पापा से ख़तरनाक हद तक मुशाबहा थी। बिल्कुल पापा बिल्कुल दादा जान जैसे थे और उन लोगों के बीच में बिल्कुल मैं अलग नजर आता था। मैं तो ना पापा से मिलता था और ना ही अम्मी से मिलता था। कोई अनजान भी मुझे और पापा को देखता तो आसानी से बता देता कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। फिर दादी जान तो पापा की अम्मी थी, जिन्होंने पापा को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका बचपन और अवाइल जवानी का दौर भी देखा था। फिर वो मुझे कैसे ना पहचानती। दादी जान ने जब 4 साल बाद मुझे पहली बार देखा, वो हैरत की ज़्यादती से मुंजमद हो गई थी। उनका रिएक्शन पापा तुम्हें बेहतर तौर पर बता सकते हैं। अरकम मलिक ने आखिरी बात कहकर बाप को देखा था और अरहम मलिक उनका चेहरा देखकर इस बात में सही लाकर बोलने लगे थे। पूरे 3 साल बाद जब मैं असमारा और बच्चों को लेकर अपने घर आया तो अम्मा हमारा इस्तकबाल करने दरवाजे पर ही मौजूद थी। उन्होंने मुझे प्यार करने के बाद मारे बांधे असमारा और हफ्सा को भी प्यार किया, मगर जैसे ही उनकी नज़र अरकम पर पड़ी, उनके मुस्कुराते लब सिमट गए। उनका मुंह हैरत से खुल गया और आंखें बेयकीनी से फैल गई थी और वो उसे देखकर एकदम साकित रह गई। उन्होंने मेरे पुत्र को उसकी पैदाइश के पूरे 3 साल बाद पहली बार देखा था, मगर वो उसे देखकर खुश होने के बजाय शॉक्ड रह गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, अरहम पुत्र, ये इतना खूबसूरत वही बच्चा है जिसे मैंने 3 साल पहले देखा था? मैं अम्मा की बात सुनकर हंस पड़ा और उन्हें जवाब दिया कि हाँ अम्मा, ये आपका वही छोटा सा पोता है जिसे आपने क्वेटा में देखा था। मगर मेरा जवाब सुनकर भी अम्मा जान की हैरत खत्म नहीं हुई थी। अरकम पुत्र, ये किस पर चला गया है? ये तो ना तुझसे मिलता ना असमारा से, बल्कि हमारे खानदान में तो कोई कभी कोई ऐसा चट्टा अंग्रेज़ों जैसा बच्चा नहीं हुआ, सिवाय अब्दुल्ला भाई जान शरीना के वालिद साहब की कुड़ी के। ये तेरा पुत्र तो बिल्कुल अलग है। असमारा, ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? वहाँ जाकर पता करो, तुम्हारा पुत्र बदल गया है। अम्मा हैरत से अरकम को देखते हुए बोलती जा रही थी। ओह अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये हमारा बच्चा है, इसमें हॉस्पिटल वालों से पूछने की क्या बात है? ये सब कहकर मुझे हर्ट तो ना करें और हमें सांस लेने दें। मैं 3 सालों बाद वापस लौटा हूँ और आपने दरवाजे पर ही उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए। क्या हम लोग दोबारा से वापस चले जाएं? मैं झुंझला कर बोला कि इतने सालों की मेहनत मुझे इकारत जाती दिखाई दे रही थी। अम्मा अरकम की असलियत पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कह रहा है तू? और किस अंदाज में माँ से बात कर रहा है? शराफत से अंदर चल, वरना टांगे तोड़ दूंगी। अब कहीं जाने की बात की तो अम्मा भड़क कर बोली और मैंने शुक्र किया कि वक्ती तौर पर मैं अम्मा का ध्यान बटाने में कामयाब हो गया था, मगर अम्मा का ध्यान वाकई वक्ती तौर पर बटा था। हमें लाहौर आए हफ्ता ही हुआ था जब उन्होंने फिर से असमारा से उस हॉस्पिटल का पता ठिकाना पूछना शुरू कर दिया था जहाँ अरकम पैदा हुआ था। उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि उनका पोता हॉस्पिटल में किसी के बच्चे के साथ बदल चुका था। असमारा अम्मा के रवैये पर बहुत घबराने लगी थी।
اور سچ پوچھو تو پریشان میں بھی ہو گیا تھا اب کیا کروں۔ جس طرح کے حالات سے میں بچنا چاہتا تھا وہی میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ مما سے دو ٹوک کرتا کہ ایک دن کھانے کی ٹیبل پر وہ بابا کے سامنے بھی شروع ہو گئی، کیونکہ ارکم کو عادت تھی۔ یہ میٹھا بے حد شوق سے کھاتا تھا، میٹھے کے بنا اس کا گزر نہیں ہوتا۔ آج تک وہی بچپن والا حال ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ شوگر کا مرض دن بدن پھیل رہا ہے پتر، لوگ اتنے پریشان ہیں اس بیماری سے تو احتیاط کیا کر، مگر اس سے میٹھا نہیں چھوٹتا۔ اب بھی 2 پیالے گنے کی کھیر کھا کر بیٹھا ہے کھوتا۔ ارحم صاحب غصے سے بیٹے کو دیکھتے بولے۔ وہ اچانک ٹریک سے اتر گئے تھے اور ان کی بات سن کر ارکم ملک اس سیریس ماحول میں بھی بے اختیار کہکہا لگا بیٹھے تھے۔ ذوالفقار صاحب بھی سسر کی بات سن کر ہنس پڑے تھے۔ ارتضیٰ کے ساتھ اشراق اور ارکام بھی مسکرا دیے تھے۔ پاپا مجھے بچپن سے میٹھا پسند ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہے، اور میں ہی نہیں، آپ کے پوتے بھی کتنا میٹھا کھاتے ہیں۔ یہ پہلوان صاحب بھی ان میں شامل ہے، پوچھ لے ذوالفقار بھائی سے۔ ارکم صاحب نے اشراق، ارکام اور بعد میں ارتضیٰ کی طرف اشارہ کرتے کہا، نہ میرے ارتضیٰ نے تو جب سے پہلوانی شروع کی ہے میٹھا چھوڑ دیا ہے، صرف گنے کی کھیر اور میٹھی لسی کے سوا کچھ میٹھا نہیں لیتا، اور اس کے بعد ایک گھنٹہ دوڑتا بھی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے فوراً بیٹے کی حمایت کی۔ اب بھی بھائی نے کھیر پاپا کی طرح ہی کھائی ہے، 2 پیالے بھر کر پھپھا جان، اشراق نے کہا تھا۔ تبھی ارتضیٰ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تم نے مجھ سے زیادہ ہی کھائی ہے، دیکھا تھا میں نے، امی جان کے ہاتھ سے ان کا باؤل کھینچ کر ان کا حصہ بھی کھا گئے تھے۔ ارتضیٰ نے بھائی کو آنکھیں دکھاتے کہا، شاباش، نوالے گنو اب ایک دوسرے کے۔ میں بتا کیا رہا تھا اور تم نے شروع کیا کر دیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ارکم کو شہد بے حد مرغوب تھا۔ یہ صبح ناشتے میں بریڈ پر شہد لگا کر کھاتا تھا۔ یہاں لاہور آنے کے بعد بھی اس کی وہی عادت تھی، جبکہ میں میٹھا بالکل نہیں کھاتا تھا، بلکہ بابا اور حفصہ بھی میٹھے سے دور بھاگتے تھے۔ اسی لیے اماں نے 1-2 دن تو خاموشی سے سب دیکھا، اور پھر ایک صبح ناشتے کی ٹیبل پر ارکم کو شہد کھاتے دیکھ کر اچانک بول اٹھی کہ انہیں اس کے اندر ایک بھی کوالٹی میری اسمارا یا ہمارے خاندان جیسی نہیں آتی، نہ ہی اس بچے سے انہیں اپنے خون کی خوشبو آتی ہے۔ وہ مجھ سے جواب طلبی کے موڈ میں تھی۔ بابا بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ تبھی ان کی بات سن کر بابا اچانک سے بھڑک اٹھے، افروز بیگم، آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ تمہارے دماغ میں کون سے فطور چلتے رہتے ہیں؟ تم 1 ہفتے سے مسلسل اس بچے کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ پہلے تمہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ تمہارے بیٹے کی پہلی اولاد لڑکی ہو گئی، تب بیٹے کے وارث کے لیے دن رات روتی رہتی تھی۔ اب جب کہ اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے، تمہیں پوتا مل چکا ہے، تو تم اس کی طرف سے بھی مسلسل مشکوک ہو کہ یہ کسی کے بچے سے بدل گیا ہے۔ آخر کس بات کی بے اعتباری ہے تمہیں؟ اتنا خوبصورت بچہ تمہیں پوتے کے روپ میں ملا ہے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے مسلسل اس بچے کی طرف سے مشکوک ہو رہی ہو۔ تم سدا کی ناشکری عورت ہو اور ناشکری رہو گی۔ تم کہتی ہو نا کہ تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جو اللہ نے تم سے تمہارے 3 بیٹوں کو پیدا ہونے کے 1 مہینے کے اندر چھین لیا، تو یہ ہے وہ غلطی، وہ گناہ، تمہاری ناشکری فطرت، اپنی ذات پر گھمنڈ، خود کو صحیح دوسروں کو غلط سمجھنے کی عادت۔ خود کو بدلو افروز بیگم، ورنہ اس بڑھاپے میں دوبارہ اولاد کو کھونے کا دکھ اٹھانا پڑے گا تمہیں۔ میرا پتر 3 سال بعد اپنے گھر لوٹا ہے، لیکن تمہاری یہی حرکتیں رہی اور یہ دوبارہ تمہاری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر گھر سے چلا گیا، تو میں تمہارے بڑھاپے کا لحاظ کیے بنا تمہیں بھی گھر سے نکال دوں گا۔ چلی جانا پھر اپنے پنڈ اور باقی ماندہ زندگی وہیں گزارنا، سمجھی؟ بابا کی کرج چمک کے آگے اماں کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی، جبکہ میں اور اسمارا حیرت اور شرمندگی سے اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اتنے سالوں میں اس دن پہلی بار میں نے بابا کو تحمل کا دامن چھوڑ کر اماں پر بے تحاشا برستے دیکھا تھا، اور شرمندگی اس بات کی تھی کہ ہمارے بچے کی وجہ سے اماں کو اتنا کچھ سننا پڑا۔ بابا اماں کی طرف سے اس طرح بری طرح برہم ہوئے کہ مہینوں انہوں نے بیوی سے بات نہیں کی۔ پھر میں نے اور اسمارا نے ہی انہیں سمجھا بجھا کر منایا، اور اماں نے بھی ان سے معافی مانگی، تب جا کر ان کا مزاج درست ہوا۔ ارحم ملک صاحب بولتے ہوئے تعصب سے سر ہلا کر خاموش ہو گئے تھے، جیسے واقعی انہیں ماں کے عمل کا اب بھی خاصا افسوس ہو۔ اف دادا جان، بڑی دادی واز سو اسٹرکٹ۔ کیا اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے پاپا کو لے کر آپ کو پریشان کیا تھا دادا جان؟ ارکام نے سوال کیا تھا، مگر ملک نے اس بار مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ دادی جان ایسا ہی مزاج کی تھی یار، دادا جان جتنے نرم فطرت کے تھے، دادی جان اتنی ہی آتشی مزاج کی بے حد غصہ ور تھی۔ ذوالفقار شاہ ہلکا سا مسکراتے بولے، ان کے انداز پر ارحم ملک بھی مسکرا دیے تھے۔
بچپن کے اس واقعے کے بعد میرے ہوش سنبھالنے تک دادی جان نے پھر کبھی زبانی طور پر مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے پاپا سمیت اور دادا جان کو بھی گہرا قلبی لگاؤ تھا۔ امی تھی ہی میری محبت میں پاگل، اور حفصہ آفی بھی مجھے بے حد چاہتی تھی۔ اتنے سارے سپورٹرز کے ہوتے ہوئے وہ کسی کے بھی سامنے میرے بارے میں کچھ بھی کہہ کر اپنے لیے مخالفت مول نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے وہ میرے خلاف جا کر ایک بار شوہر کے شدید غصے کی زد میں آ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اس واقعے کے بعد مجھے کچھ کہنے سے پرہیز ہی کیا۔ مگر جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں نوٹ کرنے لگا تھا کہ دادی جان اکثر مجھے بغور دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ میری آواز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چال ڈھال، یہ تیز گورا رنگ کچھ بھی پاپا جیسا نہیں تھا۔ پاپا اور دادا جان کا رنگ گندمی تھا، نقوش بھی مجھ سے جدا تھے، اور میری رنگت بالکل مختلف تھی۔ میری آواز، سب کچھ پاپا کے خاندان سے جدا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دادی جان مجھے کبھی اپنا نہ مان سکی۔ ملک ہاؤس میں آئے ہوئے ہمیں سالوں گزر گئے تھے، آپی کی شادی ہو گئی تھی، اور تیزی سے گزرتے وقت کے ساتھ بھی مجھے ایک ایسا دن یاد نہیں ہے جب انہوں نے مجھے دیکھ کر محبت کا اظہار کیا۔ کیوں پاپا، آپ کو کوئی ایسا دن یاد ہے جب دادی جان نے مجھے پیار کرنا تو دور، پیار بھی نظروں سے دیکھا بھی ہو؟ ارکم ملک نے اپنی جگہ خاموش بیٹھے باپ سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی ایسا دن یاد نہیں پوتا۔ جب تک اماں حیات رہی مجھے ان سے یہی شکایت رہی کہ انہوں نے کبھی بھی میرے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ ہاں، مگر اماں کی وہ ضد ضرور یاد ہے جو انہوں نے نور سے شادی کی صورت میرے بیٹے سے منوائی تھی۔ ارحم ملک ناک چڑھا کر بولے تھے۔ باپ کے انداز اور ان کی بات سن کر ارکم ملک کے لبوں پر اچانک ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنی ضد بھی تو یاد کرے، صرف 19 کا ہی ہوا تھا میں جب آپ نے پکڑ کر شرینہ سے نکاح پڑھوا دیا تھا۔ ارکم ملک لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے باپ سے بولے۔ ہاں تو ٹھیک نہیں کیا تھا؟ بابا نے میری بھی کم و بیش اسی عمر میں شادی کروائی تھی، اور بالکل ٹھیک کروائی تھی۔ اب دیکھ، مجھے 76-77 سال کی عمر میں یہ جوان جہان پوتوں کا دادا بنا بیٹھا ہوں، اور اگر اللہ نے مزید کچھ سال کی زندگی دی تو 80 تک پہنچنے سے پہلے پردادا بھی بن جانا ہے میں نے انشاءاللہ۔ اور تو خود کو دیکھ، تیری عمر کا وہ انڈین ہیرو سلمان خان اب تک کنوارا گھوم رہا ہے، جبکہ تیرا سب سے بڑا بیٹا بھی ماشاءاللہ 28 سال کا ہو چکا ہے۔ ویسے میری ایک گل سن، اپنی شادی کی تو بڑی شکایتیں کر رہا ہے، مگر یہ تیرے 4 پتر ابھی تک کنوارے گھوم رہے ہیں۔ ان کے وقت تو بابا اور میری اس نصیحت کو بھول گیا۔ بابا کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کرو، کیونکہ جلدی نکاح بے حیائی سے روکتا ہے، اور تو نے اب تک اپنے ان 5 بیٹوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، تبھی تو یہ آئے دن نئے نئے چاند چڑھا رہے۔ یہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو دیکھیے، کمینہ لڑکیوں کے گھروں تک پہنچنے لگ گیا ہے، شرابی الگ سے بن گیا ہے، اور یہ تیرا وڈا پہلوان پتر یہ کیا کیا گل کھلا چکا ہے تو سب جانتا ہے۔ اگر وقت رہتے ان کی شادی کروا دیتا تو ان کی بیویاں نکیل ڈال کر رکھتی انہیں۔ یاد ہے تجھے جب تو ارتضیٰ کی عمر کا تھا تو ان دونوں بڑے بیٹوں کا باپ بن چکا تھا، اور یہ تیسرا بھی سال بھر بعد پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا تیری جلدی شادی کروا کر، کیونکہ میرے بابا کی نصیحت تھی، مگر تو نے اپنے بچوں کے وقت میری اور بابا کی ساری نصیحتوں کو فراموش کر دیا۔ ارکم، بہت ہی مایوس کیا تو نے مجھے، لیکن فکر مت کر، میں ابھی زندہ ہوں اور تیری طرح اپنے باپ کی سکھائی باتوں کو بھولا بھی نہیں ہوں۔ میں تیرے ان تینوں کے ساتھ اس چوتھے کو بھی بگڑنے سے پہلے نکیل ڈال دوں گا۔ اب 21 سال کا ہو چکا ہے، بس یہی مناسب عمر ہے، ان تینوں کے بعد اس کا نمبر لگاتا ہوں۔ ارحم ملک بیٹے کی بات سن کر بھڑکتے ہوئے بولے تھے، اور اسی وقت ٹرے میں سب کے لیے چائے اور ارتضیٰ کے لیے دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسعاد کو بھی انہوں نے ساتھ ہی لپیٹ لیا تھا، جو ارتضیٰ کو دودھ کا گلاس تھمانے کے بعد سب کو چائے سرو کرتے ہوئے دادا کی بات سن کر اچانک تڑپ اٹھا تھا۔ دادا جان مجھ سے بڑے ابھی خالی بیٹھے ہیں، پہلے ان کی کرے، میں تو ابھی بچپن کی حدود سے ہی نہیں نکلا، مجھے کیوں ابھی سے دار پر چڑھا رہے ہیں؟ اسعاد کی بات سن کر ارکم ملک نے اپنے لبوں سے آزاد ہونے والے قہقہے کو بمشکل ضبط کیا تھا، جبکہ ارحم ملک ایک بار پھر غصے سے بھڑک کر پوتے کے کان کھینچتے اس سے پہلے ہی ذوالفقار شاہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ پاپا، بچے ہیں، جانے دیں، آپ ان کے لیے جو فیصلہ کریں گے ان کی مجال ہے کہ آگے سے کچھ بول پائیں۔ آپ کروا دیں ان کی شادی، اور میرے ارتضیٰ کی شادی کا تو اس کی ماں کو بھی بہت ارمان ہے، اسی لیے میں نے ابھی تک زارون کی بھی شادی نہیں کی۔ یہ سب سے بڑا ہے، پہلے اسی کی شادی ہوگی، اس کے بعد ارکام، زارون، زیب اور اسعد کی ہوگی۔ آپ غصہ مت کریں۔ کیوں بھائی؟ ارکم، کیا کہتے ہو؟ یاد رکھو، اب تم نے میرے پتر کی شادی میں بالکل دیر نہیں کرنی۔ ذوالفقار شاہ نے کان دبا کر باپ کی ڈانٹ سنتے ارکم ملک سے کہا۔ جواباً ارکم ملک نے اپنے پاس بیٹھے دونوں بیٹوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے باری باری ان دونوں کی پیشانیاں چوم لی تھی۔
انشاءاللہ بھائی جی، بہت جلد میں اپنے ارتضیٰ کی شادی کر دوں گا، اس کے ساتھ ہی ذرا اور کامی کی بھی، کیونکہ پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی شادیوں میں مزید دیر مناسب نہیں۔ ارکم ملک نے گردن موڑ کر پیار بھری نظروں سے اپنے خوبصورت وجہ سے بڑے بیٹے کو دیکھا، جو خاموشی سے چہرے کو جھکائے لب بھیج کر دودھ کا گلاس ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر ارتضیٰ کے ذہن کے اسکرین پر اس دشمن جاں کا چہرہ اور اس کی آنسو بھری آنکھوں میں پھیلی سرد مہری گھوم رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو یاد کر کے ایک مرتبہ پھر ارتضیٰ کا دل تڑپا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ اسراغ کے ذہن کے پردوں پر بھی اپنی شادی کا سن کر خوبصورت صفا کا نازک سا سراپا گھوم گیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے پاس بیٹھے اس کے چھوٹے بھائی کے لبوں پر بھی اس وقت جو خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ وہی لڑکی تھی جو اسراغ کے تصور میں آباد تھی۔ امی سے شادی کی پیشکش میری نانی نے آپ کے سامنے رکھی تھی پاپا۔ ارتضیٰ یہاں اپنی ماں کا ماضی جاننے بیٹھا تھا، مگر موضوع گفتگو ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک بار پھر گفتگو وہیں سے شروع کی تھی جہاں سے اس کے باپ نے روکی تھی۔ ارکم ملک بیٹے کی بات سن کر خاموشی سے اسبات میں سر ہلانے لگے تھے۔ اوہو، پھر سے سسپینس۔ کیسی لگ رہی ہے ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آ رہی ہوگی، مجھے تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہم لوگ اسے کمپلیٹ پارٹس میں ہی ریڈ کریں گے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے۔ اب اس کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگ دیکھتے جائیے، بور مت ہونا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ میں دوسری ناولز بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، اسی لیے اس ناول کے لیے بھی اپنا اتنا ہی انٹرسٹ دکھائیے۔ اگر آپ بہت زیادہ ویوز آئیں گے اور بہت اچھے اچھے کمنٹس آئیں گے، آپ لوگ بتائیں گے کہ کیسی لگ رہی ہے ناول، جتنے لوگ سن رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، مجھے پتہ چلے گا، تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے میں بڑے بڑے ایپیسوڈ بھی دینا شروع کر دوں، آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ناولز کیسی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی ناول کے بارے میں بھی بتائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔